बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान कोर्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सूरतुल अस्र के मुफ़रदात कलिमात के लुग़वी और इस्तिलाही मानी और मफ़ाहीम पर बात कर रहे हैं। इस सूरत का जो पहला लफ्ज़ है वल अस्र, वाव का माना और वाव कसम के माने में है, और ये कसम का अंदाज़ क्यों अपनाया गया है पिछले लेक्चर्स में हम इस पर बात कर चुके हैं। लफ्ज़ अस्र का माना और मफ़हूम पर भी हमारा लेक्चर हो चुका है। आज हम सूरतुल अस्र की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में जो अल्फाज आए हैं और कलिमात आए हैं, इन अल्फाज कलिमात मुफ़रदात के मानी और मफ़ाहीम पर बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन हर इंसान बहुत बड़े नुकसान में है। बेशक हर इंसान ज़रूर नुकसान में है। इन्ना ये अरबी ज़बान में हर्फ मुशब्बा बिलफ़ेल है और हर्फ ताकीद है। अरबी ज़बान में इन्ना ताकीद का माना देता है, शक की नफ़ी करता है। इस हर्फ के ज़रिए मुखातब के ज़हन से शक को दूर करना और यकीन दिलाना मकसूद होता है। इसलिए उर्दू ज़बान में इन्ना का माना किया जाता है बेशक, यकीनन। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं नो डाउट। तो अल्लाह ताला ने इन्ना का लफ्ज़ बयान करके इंसान के ज़हन व वहम और ख़याल से इस शक को दूर कर दिया कि इस शक में कोई मुब्तला न रहे कि शायद वो फ़ायदे में है। फरमाया नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम इंसान नुकसान में हैं। इन्ना इसलिए यहाँ पर आया है। अल इंसान, अल इंसान पर जो अलिफ लाम है, या तो ये इस्तिग़राक़ के लिए है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी तफसीर बयान फरमाई। फरमाया बेशक इब्ने आदम हलाकत और नुकसान में है, यानी बेशक तमाम इंसान, हर इंसान नुकसान में है। तो अल इंसान जो लफ्ज़ आया है अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए है, जिन्स के लिए है, हस्र के लिए है, यानी तमाम इंसान नुकसान में हैं। दूसरा कौल ये है कि अल इंसान पर जो अलिफ लाम है ये अहद का है और माहूद इससे कुफ़ार हैं। इमाम बग़वी ने लिखा है कि इस आयत में अल इंसान से मुराद काफिर हैं। उसकी दलील वो ये देते हैं कि इसके बाद चूँकि इल्ला कहकर मोमिनीन का इस्तिस्ना फरमाया गया है, और इमाम सालबी ने हज़रत उबई बिन काब और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र से मुराद अबू जहल है। तो इस एतबार से अल इंसान पर अलिफ लाम खसूस के लिए है कि यहाँ तमाम इंसान नुकसान में हैं। इससे मुराद कुफ़ार हैं।
اور اس سے مراد اسپیسیفک انسان، مخصوص انسان ابو جہل ہے، جو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، عقل اور ذہانت کے باوجود وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لایا، اپنے آپ کو وہ فائدے میں سمجھتا رہا، تو قرآن نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے، تو اس سے مراد کفار بھی ہیں، اس سے مراد ابو جہل و ابو لہب اور دوسرے افراد جو کفار ہیں وہ بھی ہیں۔ اور تیسری جو بات میں نے عرض کی کہ یہاں ہر وہ انسان ہے جو ایمان سے محروم ہے، جو عمل صالح سے محروم ہے، جو تواصی بالحق سے محروم ہے اور تواصی بالصبر سے محروم ہے۔ لفی لام حرف تاکید ہے، اس کا معنی ہے ضرور، فی حرف جار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انا بھی کہہ دیا، پھر لفی خسر کہہ کے فی سے پہلے لام لگا دیا، یہ بھی تاکید، انا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو یہاں دو بار معنی کرنا پڑتا ہے کہ ضرور بالضرور تمام انسان نقصان میں ہیں۔ خسر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور خسارہ سے، خسران سے یہ لفظ بنا ہے۔ باب سامیہ یسمع سے خاسرہ یخسرو سے خسرن اس کا مصدر ہے، اور باب نصرہ ینصرو خسرانن سے بھی آتا ہے، اور اس کا معنی ہے نقصان، خسارہ، اور یہ خسرن، یہ جو دو زیر ہیں، تنوین ہے اس پر، یہ تخفیم کے لیے ہے، نکرہ تعظیم کے لیے ہے، تو اس پر جو تنوین آئی ہے تو یہ تفخیم کا معنی دے رہی ہے، یعنی اے خسر عظیم و دمار شدید۔ اللہ پاک نے فرمایا لفی خسر، کہ خسارہ اور نقصان معمولی نوعیت کا نہیں بلکہ بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی، جس میں انسان کا سارا مال ہی تباہ ہو جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ اس کا خسارہ ہو گیا۔ تو اس معنی کے لحاظ سے اللہ نے انسانیت کو سمجھایا، لوگو جس طرح تمہارا مال، دولت، زمینیں، جائیدادیں، گھر بار، کاروبار، تجارتیں، جانور، سب کچھ برباد ہو جائے اور تمہارا نقصان ہو جائے اور کچھ نہ بچے، اسی طرح سمجھو کہ ایمان کے بغیر بھی تم نقصان میں ہو، عمل صالح کے بغیر بھی تمہارا نقصان ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے بغیر بھی تم بہت بڑی تباہی، بربادی اور ہلاکت میں چلے گئے ہو۔ خسر کا معنی امام عبد الرحمن بن علی بن محمد امام جوزی نے بیان کیا کہ خسر کا معنی ہے اصلی مال کا ضائع ہو جانا، اصل مال کا کم ہو جانا، یعنی انسان نے جب اپنے نفس کو ان کاموں میں استعمال نہیں کیا جن سے دائمی نفع ہوتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو ہلاک کرنے کا عمل کیا۔ اور امام بغوی نے لکھا ہے کہ خسارہ کا معنی ہے انسان کے اصل مال کا ضائع ہو جانا۔ اور اصل مال کیا ہے یاد رکھ لیں، اصل مال دو ہیں، ایک انسان کی عمر ہے، زندگی ہے، دوسرا اس کا استعمال ہے۔ تو جب انسان اپنی عمر اور زندگی اور اس کا استعمال غلط کرتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ جب انسان کی ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، ایمان اور عمل صالح سے محرومی میں گزر گئی، تو اس نے اپنا نقصان کر لیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں خسارہ کا معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور وہ بہت کم ہے، اپنی عمر کے ضائع ہونے سے وہ نہیں بچ سکتا، تو انسان کے اوپر جو ساتھ گزر رہی ہے اگر وہ گناہوں میں ہے تو وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اگر وہ
مباح کاموں میں ہے تو پھر اس کا نقصان اس لحاظ سے ہے کہ اس پر اس کو ثواب نہیں مل رہا۔ اگر اس کی اشاعت اور زندگی اس کی وہ زندگی کی وہ ساعتیں اطاعت میں عبادت میں گزر رہی ہیں تو جس کیفیت سے وہ عبادت کر رہا ہے کہ وہ کیفیت اس کی کیا ہے، اگر وہ کیفیت میں وہ کیفیت نہیں، وہ خلوص نہیں، اور اس عبادت میں وہ مزہ نہیں، وہ لطف نہیں، اور وہ خشوع و خضوع کے درجات میں وہ اس کی ساعتیں نہیں گزر رہی، عبادت تو کر رہا ہے مگر خشوع خضوع سے نہیں ہو رہی، تو اعلیٰ عبادت کو ترک کر دیا جس میں خشوع اور خضوع تھا، تو اس لحاظ سے بھی وہ نقصان میں ہے۔ تو امام رازی کہتے ہیں کہ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر انسان کسی نہ کسی نقصان میں ہے اور مبتلا ہے نقصان میں، اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان میں ہیں، یعنی جو ایمان سے محروم ہے وہ بھی نقصان میں، اور جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر عمل صالح نہیں ہے وہ بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کامل نہیں بنا رہے، اور جو عمل صالح کر رہے ہیں لیکن خشوع خضوع نہیں ہے، اعلیٰ عبادت نہیں ہے، وہ درجات نہیں طے کر پا رہے جو اللہ نے جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو امام رازی نے لکھا ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں نقصان میں مبتلا اس لیے ہے کہ وہ آخرت سے محبت اسے نہیں ہے، دنیا سے اسے محبت ہے، جو اسباب آخرت کے داعی اور محرک ہیں اس کی طرف انسان بڑھ نہیں رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے جو حواس خمسہ ہیں، شہوات ہیں، غضب ہیں، اس وجہ سے زیادہ لوگ دنیا کی محبت میں اور دنیا کی طلب میں مستغرق ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ایمان والوں کے اور نیک عمل کرنے والوں کے اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الانسان لفی خسر کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی تصدیق کی، اقرار کیا، اللہ کی اطاعت اس کی عبادت کا اقرار کیا، نیک اعمال کیے، فرائض اور واجبات کو ادا کیا، سنن اور مستحبات پہ کاربند رہے، اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا، گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا، دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو الا حرف استثناء ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے اردو میں سوا، مگر۔ یہ عربی زبان میں کئی چیزوں سے ایک یا کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ الا سے پہلے والا جو جملہ ہوتا ہے اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں، بعد والے کو مستثنی کہتے ہیں۔ تو ان الانسان لفی خسر یہ جملہ مستثنی منہ ہے جس میں تمام انسانوں کے نقصان میں ہونے کی وعید سنائی گئی۔ تو الا کے بعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے حامل افراد کو مستثنی کر دیا اور بتا دیا کہ یہ افراد نقصان سے مستثنی ہیں، یعنی ہر شخص نقصان میں ہے سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ الذین، الذین اسم موصول ہے، جب تک اسم موصول کے ساتھ ایک اور جملہ جس کو صلہ کہتے ہیں وہ ملایا نہ جائے تو پورا مطلب نہیں دیتا۔ تو اردو میں الذین کا معنی ہے جنہوں نے، انہوں نے، جس نے۔ تو ان معانی کے لیے یہ اس موصول استعمال ہوتا ہے۔ آمنو، آمنو کا لفظ ایمان کے لفظ سے یہ نکلا ہے، ایمان سے۔
ایمان کے لفظ کا استعمال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اور ایمان کے اندر ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کا نام ہے، اور الا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمانیات میں اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور قیامت آخرت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ ایمان سے بچ جائیں گے، وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے جو صاحب ایمان ہو گئے اور جنہوں نے نیک اعمال کر لیے۔ اور اسی طرح لفظ آیا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں وہ عطف کے لیے ہے، اعمال صالحہ کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف اصل میں تغیر کے لیے آتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو واو کا لفظ آیا ہے، یہ واو چونکہ حرف عطف ہے اور تغیر کے لیے آتی ہے، تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اعمال الگ چیز ہیں، ایمان الگ ہیں۔ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں بلکہ اعمال ایمان کا غیر ہیں، اس لیے واو عطف کے ذریعے اعمال صالحہ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ عاملوا الصالحات، اس عبارت میں عاملو عمل کام کے لیے عاملو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں عمل اور فعل میں فرق ہے۔ جو کام محنت سے کیا جائے، مشقت سے کیا جائے، ارادتاً کیا جائے، تھکا دینے والا ہو، اس کے لیے عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے، مشقت کرتے ہیں، اچھے کام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ارادتاً کرتے ہیں، اپنے آپ کو ساری زندگی اس نیک عمل کرتے کرتے اپنی زندگی کو تھکا دیتے ہیں، تو اس لیے وَعَمِلُوا کا لفظ بیان کیا۔ الصالحات، صالح سے جمع مؤنث سالم ہے، اس کا معنی ہے نیکیاں، بھلائیاں، تو اس میں الف لام استغراق کے لیے ہے، اور اگر استغراق کے لیے ہو تو الصالحات سے مراد جملہ عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشیات، سیاسیات، جملہ فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ہر نیک عمل ہے، اور ہر گناہ سے کے ارتکاب اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کے لیے عاملوا الصالحات کے الفاظ شامل آتے ہیں۔ اس میں انفرادی عمل بھی ہے، اجتماعی عمل بھی ہے، زندگی کے تمام احکام نیک عمل میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصو باب تفاعل سے ہے۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ باہم کوئی کام مل کر کرنا، اور اس میں مبالغہ ہے کہ بڑی طاقت سے، بڑی قوت سے مل کر کسی کام کو سر انجام دینا۔ تواصو بالحق، لفظ الحق پر کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دوسروں کو توحید پر، ایمان پر لانے کی تلقین کرتے رہنا۔ الحق کا معنی اللہ کی وحدانیت، توحید اور رسالت اور ایمان ہے، یعنی وہ لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہیں، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں، ایمان کی طرف بلاتے رہیں۔ دوسرا معنی یہاں پر حق کا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حق سے مراد قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت بھی ہے، یعنی وہ لوگ تواصو بالحق کے لوگوں کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید اور تلقین اور نصیحت کرتے رہیں۔ اور امام قرطبی نے حق کے معنی میں 3 قول بیان کیے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں حق سے مراد قرآن بھی ہے، حق سے مراد دعوت دین بھی ہے،
دعوت الی الخیر بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، اور فرماتے ہیں حق سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اس میں 3 قول ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی نصیحت کرتے رہیں۔ ہشام بن حسان نے کہا کہ وہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پر عمل کرنے کی تاکید کرتے رہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حرام کام کرنے کی خواہش پر صبر اور شہوت اور غضب کے تقاضوں پر صبر کرنے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی مشقت پر صبر کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو یہاں پر تواصو کا جو فعل تکرار کے ساتھ آیا ہے، اس صورت میں 2 مرتبہ تواصو کا لفظ آیا ہے، وتواصوا بالحق، پھر فرمایا وتواصوا بالصبر۔ تو تواصو 2 بار کیوں آیا ہے؟ یہ علم البلاغہ میں، علم البلاغہ کا جو علم ہے عربی زبان کا، اس میں یہ اتناب ہے کہ یہ شفقت کے کمال کا اظہار ہے کہ اللہ نے ایک بات کو 2 مرتبہ کہہ دیا۔ رب ایک بار بھی کہہ دو تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اتنی رحمت اور شفقت فرماتا ہے کہ بندوں کو سمجھانا مقصود ہے، تو ایک بار نہیں، اللہ اس بات کو 2 بار فرما رہا ہے۔ اتناب تو ہے لیکن اس میں کمال شفقت ہے۔ جب کسی پر شفقت اور مہربانی ہو تو سمجھانے کے لیے انسان اسے بار بار کہتا ہے وہ بات، تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ حق میں عموم میں صبر بھی شامل تھا، لیکن دوسری مرتبہ وتواصوا بالصبر کی بات اس لیے کی کہ صبر کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ وتواصوا بالصبر کہہ دیا تاکہ صبر کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چل سکے۔ پھر اس صورت میں یہ جو لفظ وتواصوا بالصبر آیا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو پوری صورت میں یہ 3 لفظ آ رہے ہیں۔ مثلا والعصر، پھر اگلی آیت میں فرمایا لفی خسر، اور اینڈ میں فرمایا وتواصوا بالصبر۔ تو 3 لفظ ہیں، العصر، خسر، صبر۔ یہ مسجع کلمات کہلاتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے علم میں محسنات بدیعہ میں سے ہیں، علم البدیع جسے کہتے ہیں اس میں سے یہ ہیں۔ یعنی علم البدیع کی ایک قسم ہے، محسنات بدیعہ کے کلمات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ نے سورت کو بیان کیا، اس کی پہلی آیت میں عصر کا لفظ آیا، دوسری میں خسر آیا، تیسری میں صبر آیا، اینڈ صبر پہ۔ تو یعنی مسجع الفاظ ہیں جو علم شعر اور علم الاوزان اور علم البدیع کی ایک خاص قسم ہے۔ یہ جو قرآن مجید کا حسن ہے الفاظ کا اور خوبصورتی ہے اور الفاظ کا ترنم ہے اور الفاظ کی بناوٹ ہے اور سجاوٹ ہے، اللہ نے اس اعتبار سے پوری صورت میں 3 آیتیں بیان کر دیں۔ پہلی آیت میں والعصر ختم ہو گئی بات، دوسری میں خسر، تیسری میں صبر۔ تو عصر، صبر، خسر، یہ 3 ایک جیسے لفظ تھے۔ اللہ نے محسنات بدیعہ کے جو الفاظ ہیں اس کا یہاں پر اظہار کر دیا تاکہ قرآن فہمی میں اور عربی زبان کو سمجھنے والے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطیب اس کو دیکھ کر وہ اللہ کے خالقیت کا اور اللہ کی شان اور اس کے قرآن کا اس پر ایمان لانے کے لیے انہیں اٹریکشن ہو کہ اللہ کا کلام کس طرح مسجع ہے اور کس طرح مقفع ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخر میں 2 باتیں فرمائیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا معنی یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بات ختم ہو جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان خود نیک ہو جائے بس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی خود بھی ایمان والے ہو جاؤ، خود بھی نیک کام کرو، لیکن پھر فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معنی یہ ہے کہ انسان کا خود نیک ہونا
کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی راہ راست پہ لائے، دوسروں کو بھی دین حق پر عمل کرنے کی تاکید کرے، دوسروں کو بھی مشکلات اور مصائب میں صبر کی وصیت کرے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد فرمایا گیا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، دین کی، شریعت کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حقوق اللہ، حقوق العباد کی تلقین کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی سے روکے، معاشرے کی اصلاح، تعلیم، تربیت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں اور حق سچ کی راہ میں تلقین کرتے رہیں اور مصائب اور مشکلات میں صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن مجید کی بیان کردہ ان شرائط کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔